Assalamu alaikum. Welcome to our Learners Academy. This is Farah. Today we will start our first short lecture of educational psychology. First, we briefly discuss what is psychology and educational psychology. Psychology is the scientific study of human mind and behavior, whereas educational psychology is the scientific study of experience and behavior in relation to educational environment. एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज़ को एजुकेशनल सेटिंग में स्टडी या अप्लाई करते हैं. अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जो है टीचर्स एंड टीचिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके नॉलेज के बगैर हम अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते. एक अच्छे टीचर को कैसा होना चाहिए? क्या एक अच्छा टीचर साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए या उसे अपनी फील्ड और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, या उसे अपने स्टूडेंट के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्या ये सारी बातें एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो एक अच्छा टीचर बनने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? इस लेसन में हम गुड टीचर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है ही नोज़ हिज स्टूडेंट. एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स की खामियों और ख़ूबियों का पता होना चाहिए. उसे अपने स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, उनकी पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए, ताकि जिन एरियाज़ में बच्चे लैग कर रहे हैं वो इन एरियाज़ को इम्प्रूव करने में बच्चे की हेल्प कर सकें. सेकंड कैरेक्टर इज़ ही नोज़ द लर्निंग प्रोसेस. एक अच्छे टीचर को डिफरेंट लर्निंग प्रोसेसेस का पता होना चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे लर्न करता है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं. आर दीज फैक्टर्स आउटसाइड और इनसाइड द स्टूडेंट? वो इन फैक्टर्स को कैसे ओवरकम करे ताकि स्टडी में बच्चा इंटरेस्ट ले सके. इन सब चीज़ों का नॉलेज एक अच्छे टीचर को होना चाहिए. इनसाइड फैक्टर्स हमारे पास इंटेलिजेंस या मोटिवेशन आ जाती है बच्चे की, और आउटसाइड फैक्टर हमारे पास क्लासरूम एनवायरनमेंट, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या टीचर बिहेवियर आ जाता है. थर्ड कैरेक्टर इज़ ही मोटिवेट्स द स्टूडेंट. एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है. वो इनकी हेल्प करता है कि वो अपने आप को जाने, अपने सब्जेक्ट और वर्ल्ड के मुतालिक उनके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो. वी नो दैट लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम. बच्चे हर टाइम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे ताकि वो नॉलेज उन्हें जहाँ कहीं से भी मिलता है वो उसे सीखें. लास्ट पॉइंट इज़ ही असेसेस हिज स्टूडेंट्स प्रॉपरली. एक अच्छा टीचर ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की एकेडमिक असेसमेंट करता है, बल्कि वो उनके बैकग्राउंड, इमोशनल इंटेलिजेंस और मोटिवेशन को भी असेस करता है. एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो इस असेसमेंट प्रोसेस को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे कि कैसे उनकी एकेडमिक असेसमेंट हुई है, कैसे उनकी मोटिवेशनल असेसमेंट की गई है. स्टूडेंट्स को इस सारे प्रोसीजर के मुतालिक टीचर्स को चाहिए कि वो इन्फॉर्म करें. अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक किसी भी टीचर में होंगी तो वो एक अच्छा टीचर होगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज़ होता है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इनबॉर्न है या इननेट है, या इन्हें हम लोग लर्न कर सकते हैं? डिफरेंट रिसर्चेस से हमें ये पता चला है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड नहीं है, बल्कि हम इन्हें लर्न करते हैं. अगर कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल्फ रेगुलेशन इन टीचिंग. सब्जेक्ट मैटर इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. इट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम. मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होते हैं.
ان میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کچھ نئی تھیریز ایڈ ہوتی ہیں، اور جو اولڈ کانسیپٹس یا تھیریز ہیں ان کی ڈیلیشن ہوتی ہے۔ ایک اچھا ٹیچر نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹ کو اسیس کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ ایجوکیشن سائیکالوجی ہمارے پاس ون وے پروسیس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ ٹیچر نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو اسیس اور ریگولیٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ خود کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ماڈرن لیول تک لے کے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک کانسیپٹ ہے جسے سیلف ریگولیٹڈ ٹیچنگ کہتے ہیں، اور یہ تب ہوگا کہ ایک ٹیچر اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینسز کے متعلق ریویو دے کہ اس کا ٹیچنگ میتھڈ کیسا ہے، بچہ اس سے کتنے سیکھ رہا ہے، یا بچوں کی کتنی لرننگ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائیکالوجسٹ نے اچھے ٹیچر کے 7 کریکٹرسٹکس بتائے ہیں، جنہیں ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اسے اپنے سبجیکٹ کا نالج ہونا چاہیے، اور اسے اپنے سبجیکٹ پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو ویریس ٹیچنگ اسٹریٹجیز کا پتہ ہونا چاہیے، ایز ڈزن آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز آر اویلیبل۔ یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی گڈ اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں انگیج کرتا ہے۔ ایک اچھی ٹیچنگ اسٹریٹجی وہی ہوگی جو ڈیمانسٹریشن، لیکچر، پریکٹس کا کمبینیشن ہوگی۔ کوئی بھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے سے پہلے ٹیچر کو سبجیکٹ اور ایکسپیرینس آف فیلڈ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، ہی مسٹ نو دا پرٹیکولر وے آف ٹیچنگ۔ ٹیچرس کو پڑھانے کا خاص طریقہ پتہ ہونا چاہیے جو اس کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔ فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے کلچرل بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کلچرل بیک گراؤنڈ لرننگ پروسیس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کے کلچر ہیں، رورل اینڈ اربن۔ یہاں اگر ہم لوگ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ کرسچن اسٹوڈنٹ کرسمس کے دوران اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا، اور ٹیچرز اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ رکھیں، اس سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کے مائنڈ میں اور بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں جو کرسمس سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اس لیے ایک اچھا ٹیچر ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھے گا، اور وہ کوئی بھی ٹاسک دینے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو کلاس روم سیٹنگ کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ لرننگ پروسیس کو زیادہ افیکٹو اور ایزی بنا سکے۔ اسے لرننگ سچویشن کو سیٹ اپ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے کمپیوٹر کی کلاس کمپیوٹر لیب میں لی جائے، میتھمیٹکس گروپ میں کروایا جائے۔ اس کے علاوہ اردو اور انگلش لینگویج جو ہے وہ پیئرز میں کروایا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو سچویشن اور سبجیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیویجول ڈائٹ بہتر ہے یا گروپ ورک زیادہ افیکٹو ہے۔ ایک اچھے ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپروپریٹ کورس چوز کرنا چاہیے، ایسے کورس چوز کرنے چاہیے جو بچے کے لیے بیسٹ رہیں، جس سے ان کی لرننگ ہوتی رہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو گولز اور لیڈرشپ کے پرپس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیڈرز آر بورن، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں لیڈرز آر میڈ۔ ڈفرینٹ ریسرچز جو ڈفرینٹ کنٹریز میں کی گئی ہیں انکلوڈنگ پاکستان، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز آر میڈ، دے ہیو سرٹن ویژن اینڈ دس ویژن کین بی ٹاٹ۔ اس لیے ایک اچھے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ لیڈرشپ ویژن سکھائے تاکہ وہ فیوچر کا ایک اچھا لیڈر بن سکے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے سیلف مینجمنٹ۔ اٹ از این امپورٹنٹ کانسیپٹ۔ اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو مینج کرنا سیلف مینجمنٹ کہلاتا ہے۔
اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہے، اگر آپ اپنی ویکنیسز سے اویئر ہیں، تو آپ انہیں اوور کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سیکھ سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنی ویکنیسز کو کم کرنا ہے اور کیسے اپنی اسٹرینتھس پر مزید ورک کر کے انہیں اور بہتر بنانا ہے. سیلف مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے ان 3 پوائنٹس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. فرسٹ پوائنٹ از گول سیٹنگ. گول سیٹنگ ایک انتہائی اہم انگریڈینٹ ہے سیلف مینجمنٹ کا. کوئی بھی ٹاسک سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کچھ گول سیٹ کریں اور یہ گولز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو تاکہ انہیں ایزیلی اچیو کیا جا سکے، ایزیلی مینیج کیا جا سکے. مثلاً کوئی بھی سبجیکٹس پڑھانے سے پہلے ٹیچر اپنے پاس کچھ گول سیٹ کرے کہ میں نے اس سبجیکٹ میں کون کون سے ٹاپکس انکلوڈ کرنے ہیں، اس سبجیکٹ کے کتنے لیکچرز ہونے چاہئیں، کون کون سی لرننگ اسٹریٹجیز یوز ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویٹنگ یور سیلف ہے. ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو، اپنی ٹیچنگ میتھڈس کو یا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے یوز کر رہی ہے انہیں مانیٹر اور ایویلویٹ کریں. لاسٹ پوائنٹ از ری انفورسمنٹ. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریوارڈ دے، اپنے آپ کو ری انفورس کرے. ڈفرینٹ ریسرچز سے کی جو فائنڈنگ ہے ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیومن بینگس لرن بیسٹ اف دے آر ریوارڈیڈ. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرے، اپنے آپ سے کہے یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب، یا کوئی بھی کمپلیمنٹ اپنے لیے یوز کرے. لاسٹ ٹاپک از فرنج بینیفٹس آف سیلف ریگولیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ایڈڈ بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں. سیلف مینجمنٹ ہمیں گڈ بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ گڈ بیہیویئر اچھا ٹیچر بننے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. سیلف ریگولیشن یا سیلف مینجمنٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ یہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تمام ایشوز اور پرابلمس کو سالو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. ایک سیلف ریگولیٹڈ ٹیچر اپنے لیے گول سیٹس کرتا ہے. ان گولز کو وہ کنٹینیوسلی ایویلویٹ اور مانیٹر کرتا ہے اور اسے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز یا پرابلمس ہوں گے وہ انہیں سالو کرے گا. یہ تمام بینیفٹس نہ صرف ٹیچرز کو ہوں گے بلکہ اسٹوڈنٹس بھی اس سے مستفید ہوں گے. یہاں کچھ ہمیں فرنج بینیفٹس بتائے گئے ہیں جنہیں ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ از اسٹوڈنٹ کین نوٹ دیئر اون پروگریس اور لیک آف اٹ. اسٹوڈنٹ جن سبجیکٹس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور جن سبجیکٹس میں ان کی پروگریس اچھی نہیں ہے وہ اسے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے تاکہ وہ اس پہ ورک کر سکیں. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دے کین گیو اور ریسیو کانگریچولیشنس. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو ری انفورس کریں گے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو ٹیچر اسے ری انفورس کرے گا، اور اگر ایک ٹیچر اچھا کام کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو اسٹوڈنٹ اسے ری انفورس کرے گا. مثلاً کہ آپ بہت اچھا پڑھا رہی ہیں، ہمیں آپ کی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، کوئی بھی کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ از دے کیپ ایکوریٹ ریکارڈ آف دیئر ایفرٹس. جو ٹیچر اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے وہ اس کا ایکوریٹ ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا. فورتھ پوائنٹ از آؤٹ پٹ انکریز بائی 27%. جو سیلف ریگولیٹڈ ٹیچرس ہیں ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 27% انکریز ہوگا ایز کمپیئر ٹو دوز ٹیچرس ہو آر ناٹ سیلف ریگولیٹڈ ٹیچرس. لاسٹ پوائنٹ از اسٹوڈنٹ ان پٹ از میکسیمائز. جیسے آؤٹ پٹ 27% انکریز ہو رہا ہے ایسے ہی اسٹوڈنٹ ان پٹ بھی انکریز ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس میں جو نالج ریسیو کرنے کی ایبلٹی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے اور یہ سب سیلف ریگولیشن کی وجہ سے پاسبل ہے. یہاں پہ ہمارا لیکچر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو.